फर्ज झोली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लि अलैहि। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं फैज़ान रमज़ान ट्रांसमिशन और आपका होस्ट महबूबुर रहमान गोल्डवी हाज़िर खिदमत है। आज हम गुफ्तगू करेंगे नमाज तरावी की अहमियत व आफादियत के हवाले से, उसकी फजीलत के हवाले से, और नफली नमाज पर क्या अजर व सवाब मिलता है, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ बड़ी ही अहम शख्सियात आज पैनल के अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले जो मेरे साथ दाईं जानिब शख्सियत मौजूद हैं, उस्तादुल मुकर्रम उस्तादुल उलमा वल फुज़ला हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल्ला ख़ान चिश्ती गोल्डवी साहिब, मुदर्रिस जामिया गौसिया महरिया दरबार आलिया गोल्डा शरीफ। हुजूर आपको समीम क़ल्ब से खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया। और आपके साथ हमारे दरीना साथी, हमारे सीनियर साथी, और हम छोटे उस वक्त होते थे और हज़रत पढ़ा करते थे। अल्लाह ताला इनका साया सलामत रखे। हज़रत अल्लामा मौलाना ख़तीब आले सुन्नत तर्जमान आले सुन्नत जनाब अल्लामा खिज़र महमूद चिश्ती साहिब, आप तशरीफ़ फरमा हुए फाजिल जामिया गौसिया महरिया दरबार आलिया गोल्डा शरीफ, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं दरबार आलिया जामिया गौसिया महरिया गोल्डा शरीफ के होनहार स्टूडेंट जनाब जान मोहम्मद नसीरवी साहिब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। बिला तमहीद व ताख़ीर हम इस प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। जिस तरीके से हर प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलामुर रहमान से होता है, और जिनसे हमने कुरान पढ़ा, कुरान सीखा, क़िबला उस्तादुल मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल्ला ख़ान चिश्ती गोल्डवी साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा आप आयात रब्बानी से आज की ट्रांसमिशन का आगाज़ फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم माशाअल्लाह। بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما सुभान अल्लाह। والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बाबरकत कलाम की आयात बय्यिनात तिलावत करने की सआदत हासिल फरमा रहे थे क़िबला उस्तादुल मुकर्रम उस्तादुल उलमा वल फुज़ला हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल्ला ख़ान चिश्ती गोल्डवी साहिब, रब्बिल लम यज़ल क़िबला उस्ताद जी की उम्र में, इल्म में, अमल में मज़ीद बरकतें अता फरमाए और आपका साया ता देर हमारे सरों पे क़याम दायम फरमाए। जैसा कि मैंने इब्तिदान ये अर्ज़ किया था कि आज हमारा उन्वान नमाज तरावी की अहमियत व फ़जीलत और नफली नमाज की अहमियत व फ़जीलत के हवाले से है।
اس حوالے سے ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے آج نہایت ہی اہم شخصیت موجود ہیں. جیسا کہ میں پہلے انٹرو میں تعارف کرا چکا ہوں، میں گزارش کروں گا علامہ خضر محمود چشتی صاحب سے کہ آپ نماز تراویح کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں. نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو قبلہ مفتی صاحب آپ کا شکریہ، آپ کی پوری ٹیم کو خراج محبت پیش کرتا ہوں جزاک اللہ. کہ آپ لوگوں نے رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں کے اندر دین اسلام کی اور دین حقہ کی صحیح ترجمانی کرتے ہوئے اس کی ترویج اور اشاعت کا یہ کام سٹارٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آپ نے نماز تراویح کی افادیت کا حکم فرمایا کہ بیان کرنی ہے. رمضان المبارک تو ویسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر ایک ایک لمحہ جو ہے وہ رب کی رحمت، اس کی برکت، اس کی بخشش اور مغفرت کی جو موسلا دھار بارش ہے سبحان وہ اللہ. برس رہی ہے. آج ویسے بھی بارش ہو رہی ہے. باران رحمت کا نزول ہو رہا ہے. تو اس مہینے کے اندر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اگر انسان کرے، حتیٰ کہ کوئی نفلی عبادت بھی انسان کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو فرض عبادت کے بدلے ثواب عطا فرمائے گا. نماز تراویح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه. حضور کا فرمان عالی شان ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی رمضان المبارک میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، سبحان اللہ، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب یہاں قیام سے مراد یہ ہے کہ قیام اللیل یعنی نماز تراویح، رات کو کھڑا ہونا عبادت کی غرض سے، نماز تراویح کے لیے کھڑا ہونا. تو یہ اس سے مراد، قیام سے مراد یہ ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اور اس کے سامنے سر بسجود ہونے کے لیے جب بندہ قیام کرتا ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس سے بھی ہمیں نماز تراویح کی افادیت کا پتہ چلتا ہے. اور ایک اور حدیث پاک حضرت ام المؤمنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت حضور نے کوئی نماز ادا فرمائی. سبحان اللہ. مسجد کے اندر تو صحابہ بھی تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جماعت کروائی. سبحان اللہ. نماز عشاء کے بعد جی. تو صحابہ، چند صحابہ تھے، انہوں نے حضور کے ساتھ حضور کی معیت میں بعد جماعت نماز پڑھی. صبح صحابہ نے آپس میں اسی رات والی نماز کا تذکرہ کیا. دوسری رات جب آئی تو پہلے سے زیادہ صحابہ جو ہیں وہ نماز کے لیے آ گئے کہ اب جو کل والی نماز پڑھی تھی وہ آج پھر حضور پڑھائیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر مسجد میں تشریف لے گئے اور حضور نے نماز پڑھائی. اور صبح جب ہوئی تو پھر صحابہ نے آپس میں اس رات والی نماز کا تذکرہ کیا. دوسروں کو بھی شوق پیدا ہوا. سبحان اللہ. اب دیکھیں نا، پہلی بات تو یہاں یہ ہے کہ صحابہ وہ تھے جب کسی کی نیکی کا ذکر سنتے تھے تو ان کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا تھا. سبحان اللہ. کہ فلاں نے آج رات نیکی کی ہے، نوافل پڑھے ہیں، نماز ادا کی ہے، تہجد پڑھی ہے، تو میں کیوں پیچھے رہوں، میں بھی پڑھوں گا. اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ تیسری رات اس سے بھی زیادہ لوگ ہو گئے. اللہ اکبر. حتیٰ کہ حضور نے جماعت کرائی، صبح ہوئی، پھر صحابہ نے آپس میں گفتگو کی، اور چوتھی رات جب آئی تو اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اتنے لوگ مسجد میں آ گئے
कि मस्जिद भर गई, सुभान अल्लाह, पाँव क्या रखने बात है। की जगह नहीं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखते रहे, तो सहाबा ने जब देखा कि हुजूर तशरीफ़ नहीं लाए, तो सहाबा ने आवाज़ लगाई कि नमाज नमाज की, सलात सलात की आवाज़ वल्लज़ीना लगाई। युनादूनका मिन वराइल हुजुरात, बिल्कुल, हुजरे थी मस्जिद बस आओ आओ ढोलन। ढोलन। सुभान अल्लाह। तो सहाबा ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए नमाज के लिए बुलाया, लेकिन हुजूर तशरीफ़ न ले गए। सुबह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबको इकट्ठा किया, तो हुजूर ने फरमाया, मेरे सहाबा, मैं तुम्हारे हालात से बेखबर नहीं था, हाय हाय, क्या बात है। रात को तुम्हारे हालात से बाखबर था, लेकिन मैं इसलिए मस्जिद नहीं आया कि मुझे डर था कि अगर मैं आज रात भी ये नमाज तरावी जो है, क़ियामुल लैल जो है, ये जमात के साथ पढ़ता, तो कहीं तुम्हारे ऊपर ये नमाज तरावी फर्ज न हो जाती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो यहाँ देखें, सबसे पहली बात तो ये कि हुजूर ने कोई नमाज अदा फरमाई है जमात के साथ, तो इसकी फजीलत तो यहाँ से ही साबित हो जाती है कि हुजूर ने कोई अमल किया है। बेशक, इससे बढ़कर और कोई किसी चीज के लिए फजीलत हो ही नहीं सकती। फजीलत नाम ही उस चीज का है जिसकी निस्बत हुजूर के साथ हो। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। नमाज तरावी हुजूर ने अदा फरमाई और बाद जमात अदा की, तो ये नमाज तरावी की फजीलत है। और फिर हुजूर का ये फरमाना कि इस डर से नहीं पढ़ाई आज कि कहीं तुम्हारे ऊपर फर्ज ना हो जाए, यानी इतनी महबूब है ये नमाज अल्लाह को भी और हुजूर को भी, कि हुजूर ने खदशा ज़ाहिर फरमाया कि कहीं ये फ़र्ज ना हो जाए। सुभान तो अल्लाह। ये नमाज तरावी की फजीलत और अहमियत है, और इससे हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम नमाज तरावी का एहतमाम करें और पाबंदी के साथ बाजमात इस नमाज को अदा करने की कोशिश किया करें। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि रोज़ा और कुरान ये दोनों बंदा मोमिन की शिफात करेंगे। रोज़ा अर्ज़ करेगा कि मौला, मैंने इसको दिन में खाने पीने और ख्वाहिशात नफसानी से रोक के रखा, मेरी शिफात इसके हक़ में कबूल फरमा। और कुरान अर्ज़ करेगा कि मौला, मैंने रात को इसे सोने से रोक के रखा, ये खड़े होकर तिलावत करता रहा, सुनता रहा, मौला मेरी शिफात इसके हक़ में कबूल फरमा। हुजूर फरमाते हैं, जब रोज़ा और कुरान ये दोनों बंदा मोमिन की शिफात करेंगे तो होगा क्या, फ़युशफ़अने, दोनों की शिफात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाएगा। तो जो अहबाब इस माह रमज़ान मुबारक के अंदर नमाज तरावी अदा करते हैं, नमाज तरावी के अंदर वो तिलावत कलामुर रहमान सुनते हैं, वो क़यामत के लिए अपना एक शफ़ी और बढ़ा रहे हैं। रोज़ा भी सिफारिश करेगा और कुरान भी उनके लिए सिफारिश करेगा। नमाज तरावी ऐसी इबादत है जिसका नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुक्म इरशाद फरमाया करते थे, लेकिन हुजूर सख्ती नहीं फरमाया करते थे। और हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। आप माह रमज़ान मुबारक की रातों में मस्जिद नबवी के अंदर उन लोगों को जिन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता था, उन्हें अपने साथ इकट्ठा करके ये जो नमाज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अदा फरमाई थे, इसी तरीके से वो जमात के साथ उन लोगों को साथ खड़ा करके कुरान सुनाया करते थे और वो कुरान सुना करते थे। एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि कुछ लोग इकट्ठे होकर नमाज पढ़ रहे हैं। हुजूर ने जानते हुए भी फिर पूछा कि ये कौन लोग हैं जो ये नमाज अदा कर रहे हैं। तो हुजूर को बताया गया ये हज़रत उबई बिन काब हैं, उन लोगों को कुरान पढ़ा रहे हैं जिन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता, जिन्हें याद नहीं है। तो हम में से अक्सरियत ऐसी होती है जिन्हें कुरान हिफ्ज़ नहीं होता, तो वो अपनी बख्शिश का सामान बनाने के लिए माह रमज़ान मुबारक की बाबरकत रातों में नमाज तरावी पढ़ते हुए अपनी बख्शिश का सामान कर लें। कल कब्र में जिस वक्त पहुंचेंगे, अंधेरी रात में नूरानी शक्ल में कुरान नूर बन के आएगा और क़यामत वाले दिन यही कुरान हमारी शिफात भी करेगा। इस प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। आज हमारे साथ अजीम मद्दाह रसूल मौजूद हैं। उनसे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में अकीदतों का खिराज भी पेश कराते हैं। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब जान मोहम्मद नसीरवी साहब, आप
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، سبحان اللہ۔ تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان، کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا، کہ تیری شان آقا، کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں کہ ذرا ہوں مجھے کیا بات ہے، وسعت صحرا دے دے، دے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں کہ ذرا ہوں مجھے وسعت صحرا کہ تیرے بس مہکت رے کو بھی دریا کرنا، کہ تیرے بس میں ہے، کہ تیرے بس میں ہے، کہ تیرے بس مہکت رے کو بھی دریا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ محشر میں
میں نصیر ان کی نظر پر مجھ پہ محشر مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پر کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. ماشاءاللہ جزاک اللہ. نہایت ہی پیارے انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے جان محمد مصطفی صاحب. دعا ہے خالق کائنات ان کی آواز میں سوز و گداز میں علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا. اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے. اور نصیر یہ پرسش احوال اور یہ دارو گیر کا عالم لپٹ جا ان کے قدموں سے ارے اب دیکھتا کیا ہے. ناظرین یہاں اب وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے بریک کا. آپ احباب کی محبتیں جاری ہیں. مزید آپ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر بھی کرتے جائیں اور اپنی محبتوں کا اظہار کرتے جائیں. مختصر سا بریک ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد. فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان ہر جھولی فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان. سے قبل ہمارا پروگرام دیکھ رہے تھے فیضان رمضان ٹرانسمیشن. یہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور اس کا فیضان آپ سب عوام کے لیے جاری و ساری ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا دریا بہہ رہا ہے اور یہ ویسے بھی رحمت والا عشرہ ہے. عشرہ رحمت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بیٹھیں اور اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان کریں. وقفے میں جانے سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں جان محمد مصطفی صاحب اور ہمارے ایک اور ترینہ ساتھی ہیں ہمارے کلاس فیلو ہیں جناب قاری غلام جیلانی جامی صاحب. آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. حضور خوش آمدید اہلا و سہلا مرحبا. جیسا کہ ہم پہلے گفتگو کر رہے تھے کہ نماز تراویح کی اہمیت و فضیلت کے حوالے سے ویسے بھی بندہ ماہ رمضان مبارک کے اندر اگر نماز نفل ادا کرے تو وہ فرضوں کے برابر اس کا اجر و ثواب ملتا ہے. میرے ساتھ تشریف فرما ہیں قبلہ استاد المکرم استاد العلماء والفضلاء حضرت علامہ مولانا عبداللہ خان چشتی گولوی صاحب. آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ ہمیں اس حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ ماہ رمضان مبارک ہو یا غیر رمضان مبارک ہو نفلی نماز کی اہمیت و فضیلت کیا ہے. عموماً یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ لوگ فرض نماز ادا کرتے ہیں, کئی نماز سنت جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں, سنت غیر موقدہ, پھر نوافل جو ہوتے ہیں ان کی ادائیگی نہیں کرتے. کہ نفل کی نماز ادا کرنے پر اللہ رب العزت کیا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے اس رمضان ٹرانسمیشن کے اندر لائیو پروگرام میں مدعو کیا ہے. علماء کرام کی موجودگی میں حاضر ہوا ہوں. رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور اس پروگرام کو ہمارے لیے اور جتنے مسلمان دنیا سے پردہ کر گئے ہیں جو گزشتہ رمضان میں موجود تھے اس مرتبہ نظر نہیں آ رہے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے. آپ نے سوال کیا کہ نوافل کے متعلق کہ نفل کی کیا اہمیت ہے رمضان میں اور غیر رمضان میں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ نفل کیا ہے. نفل فرائض کے علاوہ سنتوں پر بھی اور اس کے علاوہ سنت غیر موقدہ اور ان کے علاوہ جو بھی عبادت کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں, قیام کرتے ہیں راتوں کو, تو اس پر نفل کا اطلاق کیا جاتا ہے. تو یہ اصطلاحیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات آپ قیام فرمایا کرتے تھے اور ساری رات جب قیام فرماتے تو آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتے, پاؤں سوج جاتے. تو آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قدر کیوں قیام فرماتے ہیں؟ تو آپ فرماتے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا پیارے محبوب قم اللیل الا قلیلا, ساری رات آپ کھڑے نہ ہوں, آپ مختصر وقت میں کھڑے ہوں, رات کا نصف حصہ کر لیں, نصف یا اس سے بھی اور کم کر لیں, تو یہ آپ کی مرضی ہے. تو آپ بااختیار نبی ہیں. تو لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کی ساری راتیں اس طرح گزرتی تھیں کہ قیام میں کبھی کی تو ایک آیت میں ہی آپ ساری رات گزار دیتے, اس میں آپ اسی کی تلاوت کیا کرتے تھے, قرآن مجید پڑھا کرتے. اور نفل کی بڑی اہمیت ہے اور نفل جو ہے وہ رمضان کے اندر اور غیر رمضان کے اندر اس میں فرق ہے. اس لیے کہ غیر رمضان میں جو کوئی نفل ادا کرے گا تو اس کو ایک کا ہی ثواب ملے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو ایک نیکی کرتا ہے, ایک نفلی نماز پڑھتا ہے, اس کو 10 گنا ثواب ہوتا ہے. لیکن رمضان المبارک کی اہمیت تو دیکھو کہ رب ذوالجلال نے اس کو ایسا بابرکت مہینہ بنایا ہے کہ جو شخص اس میں ایک نفل ادا کرتا ہے رب تعالیٰ اس کو فرض جیسا ثواب عطا فرماتا ہے. تو یہ رمضان المبارک ہے, اس میں کثرت کے ساتھ نوافل ادا کرنے چاہیے. اور رب ذوالجلال نے جو اولیاء کاملین کو یہ جو اتنا مقام عطا فرمایا, آج دنیا عزت سے نام لیتی ہے, تو ان کی یہی ایک کام کے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی بڑا خیال کیا کرتے تھے. اور فرائض کے ساتھ ساتھ وہ نوافل جنہیں لوگ چھوڑ دیتے ہیں وہ زوائد سمجھتے ہیں, غیر ضروری سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے غیر ضروری اس لحاظ سے کہ فرائض کے علاوہ ہے تو, لیکن اتنی بھی غیر ضروری نہیں ہے. لیکن یاد رکھو کہ نفل جو ہے, نفلی نیکی, نفل پڑھنا, زیادہ نفل پڑھنا, کثرت سے نوافل پڑھنا, یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنا قرب نصیب فرماتا ہے. حدیث قدسی میں ہے جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ یتقرب الیہ بالنوافل, کہ بندہ تقرب حاصل کرتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے, یہاں تک کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, پاؤں باندھتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے, زبان باندھ جس سے وہ بولتا ہے. تو یہ سارا کیا ہے کہ یہ قرب کا ایک ذریعہ ہے. اس لیے رمضان مبارک میں کثرت سے نوافل ادا کیے جائیں تاکہ رب ذوالجلال اس میں فرائض کا ثواب عطا فرمائے. اور فرائض جیسی کہ جو غیر رمضان کے اندر جو فرائض ادا کرتے ہیں
تو رب ذوالجلال ان کو فرائض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن رمضان مبارک میں اگر وہ فرائض ادا کرتے ہیں جس طرح آپ نے بیان کیا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے اور شیطان قید ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں اولیاء کاملین کے بارے نبراس کے اندر میں پڑھ رہا تھا تو وہاں پہ لکھا ہے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے مقبول ہوتے ہیں، وہ مستحبات کو بھی ترک نہیں کرتے، مستحبات کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی سفر حج کے دوران آپ کی سنت غیر مقدہ آپ کی رہ گئی تھیں، تو آپ کو نیند آ گئی۔ جب آپ کو نیند آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ میری آل کو سنتیں نہیں چھوڑنی چاہیے، میری آل کو سنتیں نہیں چھوڑنی چاہیے، وہ بھی غیر مقدہ، اور سفر کی حالت میں صرف فرائض ادا کریں، سنتیں ترک کر سکتے ہیں، اجازت ہے، لیکن وہ نفلی نیکی کہ اللہ رب العزت کو ایسی پسند ہے کہ اپنے مقبول بندوں سے وہ کام لیتا ہے اور نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو حضور اعلیٰ حضرت گولوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اتنا آپ متبع سنت تھے کہ آپ نے کبھی ترک نہیں کی فرائض، تو کیا سنتیں بھی آپ نے کبھی ترک نہیں کی ہیں۔ اس لیے نوافل کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے مقبول بندے جو ہیں وہ ساری رات عبادت کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ ان کی راتیں تو دیکھو کس طرح گزرتی ہیں کہ وہ راتوں کا قیام کرتے ہیں۔ تو اس حال میں کہ ساری رات وہ قیام میں گزار دیتے ہیں، رب کو مناتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت پیر میر رحمۃ اللہ علیہ آپ کا تو معمول تھا کہ ساری رات آپ عبادت کیا کرتے تھے، اور حضرت غوث اعظم جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا یہ معمول کہ آپ فرائض عشاء کے جس وضو سے آپ پڑھتے تھے ساری رات عبادت کیا کرتے، نوافل اس قدر ادا کیا کرتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی، اور صبح اسی وضو کے ساتھ آپ نماز ادا فرمایا کرتے تھے فجر کی۔ تو یہ ان کا معمول تھا، ہم ان کے نام لیوا ہیں۔ دعا کریں کہ رب ذوالجلال ہمیں کثرت کے ساتھ نوافل ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، خصوصاً رمضان المبارک کے اندر جس کو لوگ اہمیت نہیں دیتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نوافل کے ساتھ ساتھ جو نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، جو نمازیں قضا ہو چکی ہیں، ان کو ادا کرنے کی بھی کوشش کی جائے تاکہ رب ذوالجلال کرم فرمائے، اور نوافل پڑھیں تو اللہ تعالیٰ فرضوں کا ثواب عطا فرما دے۔ ماشاءاللہ نہایت ہی احسن انداز میں نوافل کی فضیلت اور عظمت کے حوالے سے قبلہ استاذ المکرم استاد العلماء والفضلاء حضرت علامہ مولانا عبداللہ خان چشتی گولوی صاحب نہایت ہی مدلل اور پرمغز گفتگو فرما رہے تھے۔ خالق لم یزل قبلہ استاد جی کی آواز میں، سوز و گداز میں، علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور قبلہ استاد جی کا سایہ قادر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے نفل، جب کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے، رب کے حضور جاتا ہے تو اسے قرب الہی نصیب ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جو آدمی سجدہ کرتا ہے جتنے زیادہ سجدے کرے گا، ظاہر بات ہے فرائض کے علاوہ نوافل نماز جتنی زیادہ ادا کرے گا تو اتنے زیادہ سجدے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں من سجد للہ سجدۃ رفعہ اللہ درجۃ فی الجنہ، جو آدمی ایک سجدہ رب کی رضا کے لیے کرے گا تو اللہ اس کے کئی درجے جنت میں بلند فرما دے گا۔ تو جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے درجات بلند ہوتے رہیں وہ نوافل کی نماز کو نہ چھوڑے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ سفر کیا۔ دوران سفر جب کبھی بھی فرض نماز کا وقت آتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری سے نیچے اترتے، فرض نماز ادا کرتے، اور نوافل حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری پر ہی ادا فرما لیا کرتے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا اگر کسی نے کوئی نوافل ادا کرنے ہوں، وہ گاڑی پہ بیٹھا ہے، جدھر گاڑی کا منہ ہو، ریل گاڑی پہ ہے یا جہاز پہ وہ سفر کر رہا ہے، جدھر گاڑی کا جہاز کا منہ ہو ادھر ہی منہ کر کے وہ نماز نفل ادا کر سکتا ہے اور یہ ثواب حاصل کر سکتا ہے۔
اور حضور سیدی نصیر ملت پیر سید نصیرالدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو نوافل جتنے زیادہ آپ ادا کریں گے اتنا ہی زیادہ قرب الہی نصیب ہوگا. جتنے زیادہ آپ نوافل ادا کریں گے اتنے ہی رب کے محبوب بنتے جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان مبارک کے اندر خصوصاً اور غیر رمضان میں بھی ترک نوافل سے ہمیں باز رکھے اور نوافل کی نماز ادا کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے ساتھ صاحبزادہ جناب قاری غلام جیلانی جامی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. میں آپ کی طرف بڑھوں گا, آپ سے درخواست کروں گا حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں عقیدتوں کا خیرات پیش فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے فیضان رمضان میں مجھے بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان المبارک کے اندر ہمیں خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رب کائنات پھر ہمیں زندگی بھر اس پر استقامت کی دولت عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ. سائے میں تمہارے قسمت ہماری ہے. سائے میں تمہارے ہیں قسمت ہماری ہے. قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے. قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے. کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے. کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے. کیا چیز ہماری ہے. یہ دل بھی تمہارا ہے. یہ جان بھی تمہاری ہے.
تمہاری ہے نقشہ تیرا دلکش ہے صورت تیری پیاری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نقشہ تیرا دلکش ہے صورت تیری پیاری ہے صورت تیری پیاری ہے جس نے بھی تمہیں دیکھا سو جان سے واری ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ نقشہ تیرا دلکش ہے صورت تیری پیاری ہے جس نے بھی تمہیں دیکھا سو جان سے واری ہے اور گولاک برے ہیں ہم کہلاتے تمہارے سبحان اللہ ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ گولاک برے ہیں ہم کہلاتے تمہارے ہیں ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے ماشاءاللہ قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے صاحبزادہ قاری غلام جیلانی جامی صاحب نہایت ہی پیارے انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں عقیدتوں کا خراج پیش کر رہے تھے اور حضور سیدی امام المسلمین معمور من الرسول فاتح قادیانیت مجدد دین و ملت سیدنا خواجہ حضور پیر مہر علی شاہ قدس سرہ العزیز آپ فرماتے ہیں تن من دھن سب تجھ پر واروں تن من دھن سب تجھ پر واروں وار دیوں کو نین پیا وصلِ علی کیا شانن ہے لا مثل کا فدہ رین پیا مہر علی ہے حب نبی
हुब्बे नबी है मेहरे अली, लहमों का लहमी जिस्मों का जिस्मी, फर्क नहीं माँ बैन पिया, वसल्ले अला क्या शानन है ला मिसल का फिद्दारैन पिया। हमारे पास वक्त भी इंतहाई कलील रह चुका है और हमने कुछ सवालात भी करने हैं और किबला उस्ताद जी से हमने मनक़बत भी सुननी है, और मैं बिला वक्त ज़ाया किए आगे बढ़ता हूँ और हज़रत अल्लामा मौलाना फ़िज़ल महमूद चिश्ती साहब, आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप इस हवाले से इरशाद फरमाएँ कि क्या नमाज तरावी जो हम अदा करते हैं, हुज़ूर के सहाबा का इस हवाले से क्या मामूल था, हुज़ूर के सहाबा किस तरीके से अदा फरमाया करते थे, ताकि हमें भी पता चले और हम भी हुज़ूर के सहाबा का वो तरीका अपनाएं, जैसा कि हुज़ूर का फरमान है, मेरे और मेरे खुलफाए राशिदीन का तरीका तुम्हारे ऊपर लाजिम है और मेरे सहाबा में से किसी के पीछे भी चलोगे तुम हिदायत पा जाओगे। और हुज़ूर की आले बैत अतहार वो कश्ती नूह की तरह है। उन अजीमुल मर्तबत हस्तियों का जो मामूर रहा है नमाज तरावी के हवाले से, खुसूसन इस हवाले से आप इरशाद फरमाइए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, जिनके बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आली शान है कि मेरे सहाबा जो हैं ये सितारों की मानद है। सुभान अल्लाह, बेशक। इनमें से किसी एक की भी इक्तिदा करोगे, इनके पीछे चलोगे तो हिदायत पा जाओगे। बेशक। तो सहाबा हमारे लिए मशअले राह हैं। वो सागर सिद्दीकी ने गालबन कहा था, जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे हो गए, जितने जर्रे सामने आए वो तारे हो गए, और मुझ पे भी चश्मे करम ऐ मेरे आका करना, हक तो मेरा भी है रहमत का तकाजा करना। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, चूँकि उनकी जिंदगियां जो हैं वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखते हुए गुजरी है। सुभान अल्लाह। सहाबा वो सहाबा जिनकी हर सुबह ईद होती थी, नबी का जिक्र करते थे, नबी की ईद होती थी। तो उनकी जिंदगियां आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मैयत में गुजरी हैं। अब जरा तसव्वुर करें कि जिस इंसान को हुजूर की मैयत हासिल हो, सुबह से लेके शाम तक हुजूर की पैरवी और हुजूर की मैयत में कर रहा हो, उसकी कितनी बड़ी शान होगी और वो कितना मुत्तकी और परहेजगार होगा। तो इसलिए हमारी जो जिंदगियां हैं वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की सुन्नत पर, उनके उसवा पर चलकर अगर हम अपनी जिंदगियां गुजारें तो ही हमारी जिंदगियां जो हैं वो सिरात मुस्तकीम पर अमल पैरा हो सकती हैं। नमाज तरावीह के अंदर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का जो मामूल था, रिवायात के अंदर जो आता है कि चूँकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा कि मैंने पहले हदीस अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत की है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ दिन जो है नमाज तरावीह की जमात कराई थी, फिर मामूल के साथ हुजूर नमाज तरावीह अदा करते थे और फिर इसी मामूल को हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने अपनाया और सारी ज़िंदगी जो है वो नमाज तरावीह जो है 20 नमाज तरावीह जो है वो अदा फरमाई हैं। और फिर उसके बाद हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज तरावीह अदा फरमाई 20 रकत, और लेकिन आपने फिर इसकी जमात का एहतमाम भी किया। हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ड्यूटी लगाई कि उन्होंने नमाज तरावीह की जमात करानी है, और फिर उसके बाद हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर से फिर नमाज तरावीह की जमात जो है ये शुरू हुई, और फिर हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी यही मामूल नमाज तरावीह की जमात। जनाबे हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला, माज़रत आपकी बात मैं दरमियान में रोक रहा हूँ। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से मैं पढ़ रहा था कि आप आखिरी उम्र में, अवैल उम्र में जब आप कमज़ोर हो गए तो आप अपनी लाठी के सहारे खड़े होकर नमाज तरावीह अदा करते थे। या आजकल के नौजवान जो अपने वक्त को ज़ाया करते हैं उनके लिए एक मैसेज है कि वो देखें जनाब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनसे आसमान के फरिश्ते भी आया करते हैं, वो जिस वक्त नमाज तरावीह अदा करने के लिए आते हैं और खड़े होने से जब कासिर होते हैं तो अपने आसे के सहारे खड़े होकर नमाज तरावीह अदा करते हैं। हज़रत सैयदना मौला मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने भी नमाज तरावीह बाद जमात अदा की
اور پھر آپ نے ایک صحابی ہیں ان کی ڈیوٹی بھی لگائی کہ وہ نماز تراویح کی جماعت کیا کرتے تھے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا یہ معمول رہا ہے کہ نماز تراویح کی جماعت اور نماز تراویح کی پابندی جو ہے وہ ان کی زندگی کے معمولات میں سے رہا ہے. اب یہاں پہ بات جو ہے کہ ہمارے اکثر نوجوان طبقہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ فرض تو نہیں ہے نا, ٹھیک ہے, تو سنت ہے 8 پڑھ لیں 10 پڑھ لیں 12 پڑھ لیں. بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ایک سنت ہو, حضور نے کوئی عمل اپنی حیات طیبہ کے اندر کیا ہو, تو ایک تو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہے کہ یہ جو ہمارے درمیان احناف ہیں, حنابلہ ہیں, مالکی ہیں, ٹھیک ہے, یہ جو فقہ کے ائمہ ہیں, ان کا اختلاف کیوں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اوائل اسلام کے اندر کچھ ایسی چیزیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کیا کرتے تھے اور بعض اوقات جو ہے وہ اس کو ترک کیا کرتے تھے. اواخر یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ کے آخری ایام میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سے ایسے معمولات ہیں جن کو ترک کیا اور بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ شروع کی. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے رفع یدین کا معاملہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع یدین فرمایا بھی اور پھر ترک بھی منسوخ بھی کر دیا. اب یہ قیامت تک اسی طرح چلتا رہے گا. وجہ کیا ہے کہ حضور نے کوئی عمل کیا ہے تو اللہ اپنے حبیب سے اتنی محبت کرتا ہے کہ قیامت تک وہ اللہ اس عمل کو زندہ رکھے گا. تو حضور کا عمل ہے تو اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہمیں چاہیے عبادت کرنے کے لیے. حضور نے جو عمل کر دیا ہے تو بس پھر مسلمان تو وہ ہے کہ حضور کے صحابہ کرام. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات یاد آ گئی, میں عرض کرتا چلوں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے ساتھ کہیں مدینہ سے باہر تشریف لے گئے. کوئی ندی آئی تو وہاں آپ نے وضو فرمایا, وضو کر کے وہیں بیٹھے اور تھوڑی دیر کے لیے مسکراتے رہے. جو صحابہ ساتھ تھے انہوں نے پوچھا یا امیر المؤمنین کیا وجہ ہے آپ اس نے اس جگہ وضو فرمایا اور یہیں بیٹھ کے آپ اتنی دیر مسکراتے رہے, وجہ کیا؟ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا کو دیکھا کہ حضور یہاں پہ تشریف لائے تھے, ہم ساتھ تھے, حضور نے یہیں پہ وضو فرمایا اور اسی طرح وضو کے بعد حضور مسکراتے رہے, تو میں اپنے آقا کی وہ سنت ادا کر رہا تھا. تو حضور مسکرائیں تو وہ بھی حضور کی سنت ہے, ٹھیک ہے, کسی جگہ بیٹھ جائیں تو وہ بھی حضور کی سنت ہے. تو ہمارے لیے اور کون سی بڑی دلیل ہمیں چاہیے؟ جو کام حضور نے کر دیا ہے تو پھر اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں. نماز تراویح جو 20 تراویح ہے رکعت ہے ان کو ادا کیجئے, نوافل یا سنت ہے اس کو چھوڑ دیجئے, بس عبادت ہے, حضور کی سنت ہے, حضور کی ادائیں ہیں, حضور کی ادائیں اپناؤ گے تو رب خوش ہو جائے گا, رب راضی ہو جائے گا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ام المومنین صدیقہ کونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ سے بھی جو حدیث مبارکہ مروی ہے اس میں 5 تربیحوں کا ذکر آتا ہے, اور تربیہ ہوتا ہے ہر 4 رکعت کے بعد بیٹھنا, اور یہ 20 رکعتیں بنتی ہیں. اور اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی نماز تراویح 20 رکعت پڑھوایا کرتے تھے, اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی, اور حضرت مولا حیدر کرار علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے ایک روایت میں ملتا ہے کہ آپ جب خود نماز پڑھایا کرتے تھے تو 20 رکعت نماز تراویح اور 3 وتر پڑھایا کرتے تھے. اور پھر جس وقت کسی کو کہیں ڈیوٹی لگاتے کسی حافظ کی تو اس وقت اسے حکم یہ دیا کرتے تھے کہ وہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھائے. تو جو نماز تراویح ادا کرنے والے احباب ہیں, اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے اندر ہم سب کو نماز تراویح ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جنہوں نے نماز تراویح ادا کرنی ہو وہ 20 رکعت نماز تراویح ادا کیا کریں, کیونکہ نماز تراویح کی رکعات 20 ہیں. یہی خلفائے راشدین کا طریقہ ہے, اور حضور کا فرمان عالی شان ہے کہ تمہارے اوپر میرا بھی اور میرے خلفائے راشدین کا طریقہ لازم ہے.
چلتے ہیں پروگرام کو آگے لے کر، وقت انتہائی قلیل ہے. میں درخواست کروں گا صاحبزادہ قاری غلام جیلانی جامی صاحب سے آپ ایک کلام پیش کریں اپنی خوشی کے مطابق اور اپنی منشا کے مطابق. پھر قبلہ استاد جی آخر میں منقبت پیش فرماتے ہیں اور پھر اسی کے ساتھ ہمارا جو پروگرام ہے وہ وائنڈ اپ ہو جائے گا. جناب صاحبزادہ قاری غلام جیلانی جامی صاحب. یہ وہ سچ ہے، کیا بات ہے، کہ جسے ایک جہاں مان گیا، در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا، در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا، اس کے انداز نوازش پہ میں قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تجھ سے جو پھیر کے منہ جانب قرآن گیا، تجھ سے جو پھیر کے منہ جانب قرآن گیا، سرخ روح ہو کہ نہ دنیا سے وہ انسان گیا، سرخ روح ہو کہ نہ دنیا سے وہ انسان گیا، کتنے گستاخ بنے کتنوں کا ایمان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اور بہت ہی خوبصورت شعر قبلہ چراغ گولڑا نے لکھا ہے تضمین پہ. آپ فرماتے ہیں احترام نبوی داخل عادت نہ صحیح، کیا بات ہے، شیر مادر میں اصیلوں کی نجابت نہ صحیح، گھر میں آداب رسالت کی روایت نہ صحیح، اور تم پر میرے مولا کی عنایت نہ صحیح، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نجدیوں کلمہ پڑھانے
کبھی احسان گیا اور پام مقصد پہ تمنا کے سینے پہنچے لب ساحل پہ نصیروں کے سفینے پہنچے جن کو خدمت میں بلایا تھا نبی نے پہنچے جن کو خدمت میں بلایا تھا نبی نے پہنچے جانو دل ہو شوق رد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ صاحبزادہ قاری غلام جیلانی جامی صاحب نہایت ہی آسان انداز میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے تضمین پر کلام اعلیٰ حضرت حضور سیدی نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ آپ نے جو تضمین کی ہے اور اس میں ایک شعر آیا ہے گھر میں آداب رسالت کی روایت نہ صحیح ایک تو ان لوگوں کے لیے یہ کہا گیا اور ایک ایسے غلام جو نسل در نسل حضور کے غلام ہیں ان کے لیے کہا کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال یہی طفلی و جوانی کے بتائے ماہ و سال اب بڑھاپے میں خدارا یوں در سے نہ ٹال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا وقت انتہائی قلیل ہے بلکہ ہمارا جو ٹائم ہے وہ اوور ہو چکا ہے میں قبلہ استاد مکرم کی طرف بڑھوں گا آپ منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما دیں حضور نصیر ملت کا میں بھی لکھا ہوا ایک مشہور زمانہ کلام پیش کرنا چاہتا ہوں مولا علی کرم اللہ وجل کریم کی منقبت ہے تو منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے اور کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں گھوڑے پہ ہے حسین گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے منظر فضائے طہر میں اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ یہ
हमारा सुभान अल्लाह, अली क्या का बात है। है, देखो मुआमला ये हमारा अली का है, मंजर फिजाए दहर में। बड़ा खूबसूरत शेर है। असहाबी कल नुजूम का इरशाद भी बजा, असहाबी कल नुजूम का इरशाद भी बजा, सबसे बुलंद मगर सितारा अली का है, सबसे बुलंद, सबसे मगर बुलंद सितारा अली का है, सबसे मगर बुलंद सितारा अली का है, मंजर फिजाए दहर में। और मरहब तो नीम है, सर मकतल पड़ा हुआ, मरहब तो नीम है, सर मकतल पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं, उठने का अब नहीं के ये मारा अली का है, उठने का अब नहीं के ये मारा अली का है, मंजर फिजाए दहर में। और तू क्या है और क्या है, तेरे इल्म की बसात, तू क्या है और क्या है, तेरे इल्म की बिसात, तुझ पर करम नसीर ये सारा अली का है, तुझ पर करम नसीर ये सारा अली का है, मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क़िबला उस्तादुल मुकर्रम उस्तादुल उलमा वल फज़ला हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल्ला खान चिश्ती गोलवी साहब नहायत ही प्यारे अंदाज में ज़िक्र अली करने की सआदत हासिल फरमा रहे थे। आज हमारी फैज़ान रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर गुफ्तगू हुई नमाज तरावी की अहमियत व फजीलत के हवाले से और नफल नमाज की अहमियत व फजीलत के हवाले से। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा थे क़िबला उस्तादुल मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल्ला खान चिश्ती गोलवी साहब, और इनके साथ खतीब आले सुन्नत मुकर्रर शीर लिसां हज़रत अल्लामा मौलाना खिज़र महमूद चिश्ती साहब, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा थे खतीब आले सुन्नत वाइज़ खुश अलहां हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबज़ादा कारी गुलाम जिलानी जामी साहिब। तमाम अहबाब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और जितने भी अहबाब आप देखते रहे, मोहब्बतों से नवाजते रहे, आप अहबाब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। नमाज तरावी अदा किया करें, ये गुनाहों की बख्शिश का सामान बन सकता है, और नवाफिल नमाज अदा किया करें। जितने नवाफिल नमाज अदा करेंगे उतना ही ज़्यादा रब का कुर्ब हासिल होगा। रब का महबूब बनना चाहते हैं तो उतने ही ज़्यादा नवाफिल अदा करें। जितने अपने दर्जात बुलंद करना चाहते हैं उतने नवाफिल अदा करें, ताकि दुनिया है ही लेकिन आखिरत में भी अल्लाह ताला आपको अजर जजील अता फरमाए, ऐसा अजर जो कभी ख़त्म होने वाला ना हो। मुझे महबूब रहमान गोल्डवी साहब को, महबूब रहमान गोल्डवी को इजाज़त दीजिए। फैज़ान रमज़ान ट्रांसमिशन में इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल फिर आपसे मुलाकात होगी नए मेहमानों और नए उन्वान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फैज़ान रमज़ान
रमजान रमजान